सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हमारी आज की ये महफिल पाक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत अला साहिबिहा सलातु वस्सलाम के सिलसिले में मुनाक़िद है। एक बात याद रखें, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वासतूदा वाला सिफ़ात हमारे लिए जो माने रखती है वह हमारी रूह और जान से बढ़ कर के है। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साक़ी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद दुनिया में न हो तो तुम भी न हो, ख़ीमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक हल्की सी भी बात किसी ने की तो यूँ समझ लें कि पूरे जहान का निज़ाम दरहम बरहम होने वाला है। इसलिए कि हम अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को पूरी कायनात के लिए जान का और रूह का माना लेते हैं। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीह यूँ फरमाई, अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक हम सबके ईमान की जान है और कुरान की भी जान है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को हटा दिया गया तो न इस्लाम है, न कुरान है, न रमज़ान है, न कोई दुनिया में मुसलमान नाम की कोई चीज़ रह जाएगी। इसलिए कि मेरे अजीज़ों, इक़बाल ने यूँ कहा, तशरीहन मैं अर्ज़ करता हूँ, बड़े बड़े फ़ुक़हा मुहद्दिसीन सबका मज़हब यही है जो इक़बाल की ज़ुबान से यूँ निकला, बमुस्तफ़ा बरसां खैश के दी हमाऊस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुल हबीस। अपने आप को नबी कौनैन की ज़ात तक पहुँचा दे, इसी का नाम दीन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को समझ लेना यही दीन है। और अगर तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों तक नहीं पहुँच सके तो ज़िंदगी तुम्हारी अबू लहब की तरह है, अबू लहबी है। बहरहाल मेरे अजीज़ों, मुसलमानों को ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि इश्क़ रसूल क्या है, मोहब्बत मुस्तफ़ा क्या है। अजीज़ों, हम पैदा हुए थे तो हमारे कानों में ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का, हम अज़ान सुनते हुए दुनिया में आए हैं, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नाम मुस्तफ़ा से करते हैं। हमारे अक़ीक़े भी सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हुए, हमारी ज़िंदगियों की शुरुआत भी मुस्तफ़ा के तरीक़ों पर हुई है। मुसलमान के लिए जुज़्वे ला यनफ़क है, रसूल की ज़ात कहीं से भी हम हटा नहीं सकते, ना अज़ानों से हटा सकते हैं, ना नमाज़ों से हटा सकते हैं, ना मस्जिद के मेहराब व मिंबर से हटा सकते हैं, कहीं से भी नहीं। इस्लाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़ात का नाम है। इसीलिए कुरान ने कहा, तहकीक के तुम्हारे पास वो रसूल आया जिसको तुम्हारा तकलीफ में पढ़ना गवारा नहीं होता। अब आओ मेरे अजीज़ों, आज के दिन का जो मुझे मैसेज देना है वो ये है, अल्लाह तो कुरान में यूँ फरमा रहा है,
تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو گوارا نہیں ہوتا، رسول تمہاری تکلیف کو دیکھ نہیں پاتے، وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ بارہا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ربی حبلی امتی کہتے رہے، اپنی عبادتوں میں، راتوں کیا وقت، اپنے تنہائیوں میں، معراج کے سفر میں، قبر اطہر میں اس گنہگار امت کو یاد کرتے رہے۔ قرآن نے سچ کہا کہ رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یوں عرض کیا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جس دن امت کی یاد آئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رونا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس غم میں روتے تھے؟ ان کے لیے رونا کس بارے میں تھا؟ صرف اور صرف یہی کہ یوں عرض کرتے تھے، رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اس لیے کہ وہ پہچانتی نہیں ہے، وہ جانتی نہیں ہے۔ اے میرے عزیز مسلمانوں، کیا آج رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی یہ قوم حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالے جائیں، حضور کو سب و شتم کیا جائے، غلیظ گالیاں بکی جائیں، اور تمہیں دیکھ کر کے کان پر جوں تک نہ رینگتی ہو؟ کیا یہ محبت کا صلہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تم سے محبت کیا، اس محبت کا صلہ آج ہم اس طرح سے دیں گے؟ قسم رب ذوالجلال کی، پوری زندگی بھر اگر ہم سجدے میں گزار لیں تو میرے آقا کے آنکھوں کے قطرے، ایک آنسو کے قطرے کا بھی بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ پوری امت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درد امت میں روئے ہوئے آنسو کے قطرے کا بھی حساب نہیں دے سکتی۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہے، 25 کروڑ تعداد جہاں مسلمانوں کی ہے، اس ملک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روز نشانہ بنایا جا رہا ہے، ذات رسول کو کوسا جا رہا ہے، میرے آقا پر بھدے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آپ سے نہیں ہے، مسلسل پچھلے 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، روز بروز کسی نہ کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ جانتے ہوئے مسلمانوں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا دینا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو کیوں یہ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں یہ چاہیں تو آج کمزور مسلمانوں کو مار سکتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ چاہ لیں تو تھوڑے سے مسلمانوں کو یہ پیس دیں، لیکن میرے عزیزوں یہ پورے دنیا بھر کے مسلمانوں کے مارنے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رسول کو گالی دے تو یہ جیتے جی مرتے رہیں، یہ ہمیں بار بار موت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہمیں آزمایا جا رہا ہے، یہ آج ہمارا ٹیمپریچر بھی ناپا جا رہا ہے کہ اب تک ان کے اندر کتنا ایمان کا بخار موجود ہے۔ اور اس سے قبل مہینہ نہیں گزرا ہوگا، ملعون وسیم رضوی نے قرآن پاک پر حملہ کیا، قرآن کو دہشت گردی کی کتاب کہا، آتنکواد سے بھری ہوئی کتاب کہا۔ اس کتاب کو پڑھنے والا قتل و غارت کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کسی مسلمان کی بات تو دور کی ہے، یہودی اور عیسائی جو سیکولر قسم کے ہیں وہ بھی قرآن پاک کے متعلق ایسے جملے نہیں کہتے۔ ایون ہندو بھی جو قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہیں، ان میں بھی بڑے بڑے پنڈت گزرے ہیں، انہوں نے بھی قرآن پر ایسے بھدے الزامات نہیں لگائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ان کفار و مشرکین کی غلاظت کھا کر کے پلا ہوا، وہ قرآن پر حملے کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، اب ہمارا لائے عمل کیا ہے؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ سڑکوں پر نکل کر کے احتجاج کریں گے یہی کافی ہے؟ کیا آج آپ واٹس ایپ ادھر سے ادھر شیئر کر لیں گے، اسٹیٹس پہ اس کو گالیاں دے دیں گے یہی کافی ہے؟ اے مسلمانوں، آج تمہارے لیے بدر، احد، خندق پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر صرف سڑک پر نکل کر کے احتجاج کرنے سے جواب مل جاتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کو لے کر مدینے سے بدر تک نہیں آتے۔ آج ہمیں میدان میں اترنے کی ضرورت ہے، عمل کے میدان میں۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو تیار کرو۔ میں دعوت دے رہا ہوں نوجوانوں کو،
تو کبھی کبھار پھر میں یہ سوچتا ہوں کیا میں ان نوجوانوں کو بلاؤں عظمت رسالت کی پہراداری کے لیے جن کی راتیں گانا سننے میں گزر جاتی ہیں، صبح گندی تصویریں دیکھنے میں نکل جاتی ہیں، اکثر وقت تو ان کا گیم کھیلنے میں چلا جاتا ہے، فیس بک کی چیٹنگ، انسٹاگرام پر اپنے اوقات صرف کرنے والوں کو میں کیسے دعوت دے سکتا ہوں؟ انہیں کس نام سے میں بلاؤں؟ کبھی کبھار یہ بھی شرم آتی ہے۔ اے میرے عزیزو، حالات اس قدر سخت سے سخت ہوتے چلے گئے، آج دل درد کرتا ہے، دل کے ٹکڑوں میں ہزاروں طرح کی ٹیسیں اٹھتی ہیں کہ عظمت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس قدر حملے، اللہ کی پناہ۔ ابھی ہندوستان کے ڈاسنا کے ایک مندر کے مہنت پجاری پنڈت نے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بکنا شروع کیا، وہ ایک وقت کی بات نہیں، ڈیلی وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، روزانہ حضور کی شان میں گالیاں دیتا ہے اور اپلوڈ کرتا ہے۔ پورے ہندوستان بھر سے لوگ غم و غصے کا اظہار تو کر رہے ہوں گے، لیکن حکومت وقت نے ایسے کتوں کو پال رکھا ہے تاکہ مسلمانوں کا خون کھولاتے رہیں، انہیں پکاتے رہیں، انہیں ایگریسو کرتے رہیں اور ان کو مارتے رہیں حضور کے نام پر۔ میرے عزیزو، ان حکومتوں کے آنے سے بہت پہلے ہی علماء نے چیخ چیخ کر کے تمہیں کہا تھا کہ اب تمہارے حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے، حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے۔ جانتے ہیں، میں نے ایک آپ سے اس سے قبل بھی واقعہ عرض کیا تھا، بغداد میں تتاریوں نے حملہ کر کے پورے بغداد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس وقت وہاں پر موجود جو تتاری تھے، مسلمانوں کو پیٹھ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر زمین پر الٹا لٹاتے اور ان کے سروں پر پتھر رکھتے، اپنے جوتے رکھتے۔ اتنے قتل کیے تھے انہوں نے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے، سروں سے مینار تعمیر کیا۔ اسلام تو ختم نہیں ہوا اور نہ یہ انشاءاللہ قیامت تک ختم ہوگا، لیکن جانتے ہیں اس وقت اس تتاریوں کی جو لیڈر تھی وہ ایک عورت آئی، اس نے دیکھا ایک شخص اذان دے رہا تھا پورے سونے بغداد میں جہاں ہلاک و برباد ہو چکا ہے سب، ایک شخص اذان دے رہا ہے، اس کو گرفتار کروائی۔ عورت جو لیڈی تھی وہ اس وقت جرنیل رہی ہو، جو بھی رہی ہو، اس مسلمان سے پوچھا ان حالات میں بھی تو اذان دے رہا ہے؟ اب بھی تو اذان دے رہا ہے؟ سارے مسلمان مارے گئے۔ تو اس نے کہا جب تک روح باقی رہے گی میں اذان دیتا رہوں گا، میں پکارتا رہوں گا۔ اذان یہ جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ہے، جب تک میری زبان کھلے گی میں اذان دیتا رہوں گا۔ اس نے قریب کیا اور اس مسلمان شخص سے بات چیت شروع کی، کہا اچھا تمہارا یقین ہے اللہ کی ذات پر؟ اے مسلمانوں غور سے سنیں اس بات، تمہارا یقین ہے اتنے لوگوں کے مر جانے کے بعد بھی؟ اس نے کہا اب یقین میرا اور بلند ہوا، اللہ رب العزت ہے اور وہ میرا حقیقی خالق و مالک ہے اور میں اسی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ جانتے ہیں اس خاتون نے ایک کہا مار کے پوچھا اگر تمہارا اللہ ہے تو پھر کہاں چلا گیا؟ یہ بغداد کی اتنی ساری لاشیں انہی لوگوں کی تو ہیں جو اللہ اللہ کرتے تھے۔ دریائے دجلہ کا پانی لال ہو چکا ہے خون سے، اب بھی تو کہتا ہے کہ اللہ ہے؟ اس نے ایک مثال دی اور اس عورت نے کہا پھر تمہارے ساتھ مدد کیوں نہیں؟ ہم کیوں اب تمہارے اوپر غالب آ گئے؟ ہماری حکومت بغداد میں آ چکی، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارے پیروکار ہو جاؤ۔ تو اس مسلمان شخص نے ایک بہت بہتر جواب دیا۔ اس نے کہا تم نے دیکھا ہوگا کہ بکریوں کے ریوڑ جب جاتے رہتے ہیں تو بکریاں پالنے والا ایک کتا بھی پالتا ہے، دیکھا ہوگا۔ اور بکریاں جب چلتی جاتی ہیں ریوڑ میں، ایک آدھ بکری اگر راستہ چھوڑ کر ادھر ادھر جائے تو کتا بھونکتے بھونکتے اسے ریوڑ میں لاتا ہے۔ کتا ٹرینڈ ہوتا ہے، مالک کی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ایک آدھ بکری بھی ادھر ادھر چلی گئی تو کتا اسے بھونکتے بھونکتے واپس اس ریوڑ میں جمع کر دیتا ہے۔ اس مسلمان نے یہی کہا جب مسلمان صراط مستقیم سے ہٹتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتے ہمارے اوپر نافذ کرتا ہے، تمہارے جیسے کتوں کو مسلط کرتا ہے کہ تم چیختے ہو، پھاڑتے ہو، مارتے ہو تاکہ مسلمان سیدھے راستے پر آ جائے۔ اے میرے عزیزو، آج جن کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے تمہیں صراط مستقیم پر لانے کے لیے کہ تم باز آ جاؤ۔ آج ایک
چھوٹا سا تجزیہ بھی اگر میں تمہارے سامنے پیش کروں، حیرت ہوتی ہے. کیا جینے کے یہ انداز ہیں مسلمانوں کے، جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ تہذیب میں ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تمہارے طور طریقے نصارہ کے، یہود کے اور ہنود کے، انہی کاموں میں تمہاری صبح و شام گزر رہی ہے. تم نے اسلام کو اپنے گھروں میں اجنبی کر رکھا، تم نے اپنے چہروں سے سنتیں ہٹا دی، تم نے اپنے لباس ختم کر دیے. حد تو یہ ہے کہ پولیس اسٹیشن میں جائیں، ڈپارٹمنٹ میں جائیں، سب سے زیادہ وہاں پر مسلمان مجرمین پکڑ کر کے لائے جاتے ہیں. جیلوں میں مسلمان ہیں، کورٹ میں مسلمان ہیں، نشے کے کاروبار میں مسلمان ہیں. کیا یہ جینے کے انداز ہیں تمہارے؟ میں آج کے ان مسلمانوں کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ تم پاکیزگی کے لیے آئے تھے، طہارت کے لیے آئے تھے. تمہارے ہاں تو استنجا کے طریقے تک بتا دیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس قوم کی حالت آج یہ ہے کہ ان کے محلے سب سے زیادہ غلاظت، ان کے محلوں میں بے حیائی زیادہ. جب تم اسلام کی بنیادوں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ عزت پانے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہی ہوگا. اے مسلمانوں، بار بار جو تمہاری جانوں کو جلایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کو بدلو، تم اپنے اخلاق کو بدلو. تم کس منہ سے میرے آقا کے نام کی بات کرتے ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے نعرے لگاتے ہو؟ کبھی اپنے اعمال سے پوچھا، کبھی اپنے گھروں سے پوچھا؟ صحابی آئے، حضور سے پوچھا گھر میں بیٹا ہوا کیا نام رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد رکھو. 1.5 سال 2 سال کے بعد آئے، کہا حضور دوسرا بیٹا ہوا ہے کیا نام رکھوں؟ کہا محمد رکھو. پھر 2 سال کے بعد آئے، کہا تیسرا بیٹا ہوا ہے نام کیا رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے بھی محمد ہے، دوسرے بھی ہے، پھر تیسرا بھی رکھو. میرے آقا نے فرمایا کیا تجھے فرق پڑتا ہے تیرے ایک گھر میں 3 محمد ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ اپنی نسبتیں میرے آقا سے جوڑنے پر فخر کرتے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم تو ایک ذلیل قوم میں سے تھے، رسول پاک کے قدموں کی برکت ہے کہ انہوں نے ہمیں عزت عطا فرمائی. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آج تمہاری جو عزتیں ہیں وہ صرف نام رسول کی وجہ سے ہے. آپ روئے ماں زنام مصطفیٰ ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے وہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بدر کیوں ہوئی، احد کیوں ہوئی، خندق کیوں ہوئی، حنین، تبوک، یہ کیوں ہوئی جنگیں؟ اس لیے کہ عظمت رسالت پر جب جب کسی نے انگلی اٹھائی صحابہ بے قرار ہوئے اور اپنے شہروں سے باہر نکل آئے. اور پھر دنیا کو یہ سبق سکھایا. سلطان عبد الحمید ثانی اللہ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے. ترکی کے وہ عظیم خلیفہ اسلام تھے. فرانس نے ایک بار گستاخی کی تھی تو انہوں نے برجستہ یوں کہا تھا کہ فوراً اپنی وہ فلم جو ریلیز کرنے والے ہو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے یا کارٹون بنانے کے پلان ہوں فوراً ترک کرو ورنہ ساری دنیا میں تمہارے سر پر لا کر پھوڑ دوں گا. صرف اتنا ایک خلیفہ اسلام کا کہنا تھا کہ فرانس اپنے قدم پیچھے لے لیا. آج سے 100 سال پہلے کی. آج دنیا بھر میں 57 اسلامی ممالک کا کوئی بادشاہ میرے نبی کے نام پر بات کرنے کو تک تیار نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر اس قدر غلیظ حملے ہو رہے ہیں لیکن کوئی بولنے کو تک تیار نہیں. کہاں ہے سعودی، کہاں ہے امارات، کہاں ہے کویت، کہاں ہے بحرین، کہاں ہے عراق و شام و یمن؟ سب ختم. یہ آپسی رسہ کشی میں مبتلا ہیں، وہ ایک دوسرے کے سر مارنے میں مصروف ہے. اے مسلمانوں، اقبال نے بہت پہلے ہی یہ کہا تھا ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ایک نقطہ اتحاد تھا ہمارے پاس، وہ نام رسول. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک پورے لوگوں کو ہمیں جوڑ رکھتا تھا. مدینے میں حبشہ سے کوئی آیا ہے، روم سے کوئی آیا ہے، فارس سے کوئی آیا ہے، لیکن جب وہ سارے لوگ الگ الگ ملکوں سے الگ الگ نسلوں سے آتے مدینے میں میرے آقا کے نام پر سب سگے بھائیوں کی طرح جڑ جاتے تھے. آج یہ اختلافات، یہ انتشارات جنہوں نے ہمیں توڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے کچھ مٹھی بھر شدت پسند آتنکواد
पंडित जिन्होंने मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में हर्जा सराई शुरू की है। आज मैं बरजस्ता ये कहता हूं, अलल ऐलान कहता हूं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई आतंकवाद है तो वो नरसिंहारन स्वामी है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमले कर रहा है। बारहा उसे मुतालबा किया गया इन तमाम बातों को खत्म करने का। अब मैं बहुत एहतजाजात की बात नहीं करूंगा, एक मेरी बात सुन ले। मैं आज बड़े जज्बात के साथ अगरचे हूं, बोलने की अब हमारे पास भी ताकत नहीं रह गई, इसलिए कि हम भी मुजरिम हैं। बारगाह रब्बुल इज्जत में अगर हमारी पकड़ हो गई कि तुम्हारी जवानी के दौरान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमले होते थे, तुम क्या कहते थे, मुझे डर लगता है आज या कल अगर हम मरेंगे, हमारी भी लाशें कब्रस्तानों में जाएंगे। कब्रों में तो हम इस नाम से जाते हैं कि दीदारे मुस्तफ़ा होगा, लेकिन ऐ मुसलमानों अब किस नाम से हम जाएंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाए और फिर अगर हमें देख करके ये फरमाए तू ही वो है जो मेरे नाम की गंदी गालियां सुन करके अभी कब्र में लेटा है, हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर रखी हमले जानते हैं। जिस स्वामी ने, जिस पंडित ने, जिस महंत ने हुजूर पाक के लिए शब्द इस्तेमाल किए, वो मैं उसका नाम भी इस मुकद्दस मस्जिद में लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं खुल करके रद्द करना चाहता हूँ। हुकूमत वक्त से कहता हूँ, ऐसे कुत्तों के गलों में अपने पट्टे बांध लो। और सुनो, ये कहता है वो पंडित कि मैं बलिदान देना चाहता हूँ और मुझे कोई मुसलमान आके मार दे, कत्ल कर दे, ताकि हिंदू सब समझ जाएं कि मुसलमान हत्यारे होते हैं। सुन वो खबीस मर्दूद, तेरे खून की हमारे नज़दीक कोई कदर व कीमत नहीं है। जो लोग ये कहते होंगे कि उसके सर की इतनी कीमत, उतनी कीमत, मैं कहता हूँ 5 पैसे की भी कीमत नहीं। इससे बड़े नमरूदों को अल्लाह ने मच्छर से हिलाक किया है। देखना तुम जिन कीड़ों के जरिए से मरोगे वो पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनोगे। मैं यहां पर अपने नौजवानों से नहीं कह रहा हूं, उस गलीज खून को अल्लाह ही काफी है। उस गलीज खून के लिए, इंतकाम के लिए अल्लाह काफी है। और यह कहता है बलिदान की बात, तुम्हारी माओ ने इतना जिगर तुम्हारे अंदर दिया ही नहीं कि तुम मरने के लिए तैयार हो। बुलाओ अपनी कौम को और फिर हम बताते हैं अजमत रिसालत पर कौन कुर्बानी देता है। मैदान में आने के बाद पता चलेगा। अगर कोई अपनी गर्दन कटा सकता है तो सिर्फ नामे मुस्तफा पर कटाया जा सकता है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो सहाबा कटाते थे और बताते थे। आज अगर वो पंडित वहां बैठ करके कहता है कि मैं बलिदान देना चाहता हूं, तू अपनी कोठे में बैठकर बलिदान दे ले, तेरे अपने घर में। लेकिन मैं जानता हूं कि 1 लाख क्या, अभी अगर मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को आजाद आवाज दे दूं तो पूरी दिल्ली की सरजमीन भर जाएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारे नौजवानों के सर भी वहां पर लहराएंगे। मैं इंशाअल्लाह अनकरीब ऐलान करने वाला हूं। क्या है नौजवानों, क्या तुम मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हो कि क्या तुम मेरी इस बात पर आवाज देकर लब्बैक कहते हो कि अगर हुकूमत वक्त ने उस मलऊन को गिरफ्तार नहीं किया या अजमत रिसालत पर भौंकने वालों के गले में पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान के हर कोने से मुसलमान अपने सर पर कफन बांधकर दिल्ली पहुंचे। आप तैयार हैं इस बात के लिए? इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर सर कटेगा, ऐ मुसलमानों घबराना नहीं, सबसे पहले इस फकीर का सर जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमारी गर्दन कटेगी। और ये मरना तो है ही आज या कल। अपने बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने से तो बेहतर है मेरे मुस्तफा की अजमत का परचम बुलंद करके दुनिया से जाए। इसलिए कि फरिश्ते भी हमारी लाशों के इस्तकबाल के लिए तैयार, फरिश्ते भी हमारी लाशों के इस्तकबाल के लिए तैयार हों। इसलिए कि फरिश्ते भी ये कहेंगे ये आम आदमी की लाश नहीं आ रही है, मेरे नबी पाक पर अपना खून निछावर करने वाला आ रहा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह वो पंडित अपने बुज़दिलों को जमा करने की कोशिश कर रहा है।
اور ابھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو نشر کر کے وہ کہتا ہے ہندو بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ تم اپنی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں زہر پھیلا رہے ہو؟ کیوں زہر پھیلا رہے ہو ہندوستان میں؟ ہم نے کبھی لڑنے کا یا جہاد کا اعلان نہیں کیا. اب تک ہمارے کسی عالم نے اعلان نہیں کیا. امن کے ساتھ رہنے کی تلقین اسلام نے بھی دی ہے. حضور نے خود فرمایا ہے جنگ کی تمنا مت کرو. جنگ کی لا تتمنوا لقاء عدوکم. میرے آقا فرماتے ہیں دشمنوں سے مٹ بھیڑ کرنے کا، جنگ کرنے کا ارادہ مت کرنا، تمنا مت کرنا. ہاں اگر ان کی طرف سے آ جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت لینا، پھر قدم پیچھے نہیں لینا. اس وقت پھر تم سمجھ لینا تمہارے ساتھ کون ہوگا. پرائم منسٹر آئے گا، ہوم منسٹر آئے گا، سی ایم آئے گا، یہ سب اسی کوٹھے کے لوگ ہیں. اے مسلمانوں فخر کے ساتھ آنا، تمہارے ساتھ کوئی اہل سیاست نہیں آئے گا. تمہارے پیٹھ پیچھے رسول اللہ کی ذات ہوگی اور تمہارے سر پر اللہ رب العزت کی عنایت ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھنا یہ صرف جذبات کی باتیں نہیں، جوش کی باتیں نہیں. میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر اس ملعون اور اس خبیث نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے. تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے، تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے. کتے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں. میرے اس میسج کو اس ملعون تک پہنچا دیں. اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر، تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو، تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا، بات چیت بھی نہیں کروں گا. آؤ میں اعلان کرتا ہوں 8 دن کے اندر تم دلی پہنچو، کسی میدان میں پہنچو، اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ. انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا. ہم آئیں گے، تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ. میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. میں ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. یہ نیوز اینکر جتنے دجالی میڈیا وہ بھی سن لیں، اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں. قرآن، اسلام، رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے زرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہ بھی سارے نیوز اینکر، یہ پنڈت سب جمع ہو جائے میدان میں. یہ فقیر قادری حاضر ہوگا. ایک بڑی آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے. میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تو بھی آگ میں داخل ہو جا. جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے گا. بہت ہو گیا ہے مسلمانوں، بہت ہو گیا احتجاج، بہت ہو گئے پروٹیسٹ، بہت ہو گئے ان سے مطالبے کرنا کہ اس کو گرفتار کرو، اس کا سر چاہیے. آؤ آج آر پار کی بات کر لیتے ہیں. زمانہ گزر گیا، 800 سال ہو گئے. سرکار غریب نواز کو بھی یہی چیلنج کیا گیا تھا. معین الدین حسن چشتی نے ہند میں یہ بتایا تھا کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ آگ میں بھی کود جائے گا. انشاءاللہ العزیز میں گنہگار ضرور ہوں، میرے اخلاق برے ضرور ہیں، لیکن جب بات میرے مذہب کی آئے گی، قرآن کی آئے گی، نام مصطفیٰ کی آئے گی، میں برسر اعلان آج پھر کہتا ہوں آؤ تم سارے پنڈت مل کر کے آؤ، آگ لگائی جائے. تم سب پوری دنیا کو دکھانا میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تم بھی آگ میں آ جانا. دیکھتے ہیں کس کے جسم کو آگ جلاتی ہے. اگر میں سلامت رہا تو میرے دین کی بات ہوگی. اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آگ پر بھی کسی کا حکم ہوتا ہے تو صرف میرے رب ذوالجلال کا ہے، میرے رب ذوالجلال کا ہے. بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اب احتجاج نہیں، اب پروٹیسٹ نہیں، سیدھے آر پار کی بات. میری یہ بات پہنچا دی جائے، اگر جواب آ جائے تو دیکھ لینا مسلمانوں، مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا، اس کا جواب نہیں آئے گا. ہجڑوں کے پاس اس طرح کی کوئی بات کا جواب نہیں ہوتا. ان کی ماؤں نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا. یہ زرخرید اپنے علاقے میں بیٹھ کر کے بھونک تو سکتے ہیں، لیکن آؤ مباہلے کی میں دعوت دے رہا ہوں، مباہلے کی دعوت. قرآن نے بھی میرے مصطفیٰ کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا تھا. جب عیسائیوں نے بہت باتیں کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے رسول ان کو بلا لیں, آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر کے آئیں, اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں اور خود جائیں اور ان سے بھی کہیں کہ تم بھی اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ, اپنی عورتیں لے آؤ. بیٹھیں گے میدان میں, اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج. اتنا ہی میرے آقا کو حکم آیا تھا. حضور گئے نجران کے عیسائیوں کے پاس, چلو بلاؤ, مباہلہ کرتے. ایک مناظرہ ہوتا ہے جو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے, مباہلے میں ڈیبیٹ نہیں, سیدھے میدان میں, عمل کے میدان میں بات نہیں کی جاتی. حضور آئے کس کو لے کر؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا, حسن مجتبیٰ کو, حسین اعظم کو, مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو. 5 لوگ آئے تھے. نجران کے عیسائیوں نے پہلے تو مان لیا تھا چیلنج. جب یہ نورانی چہرے دیکھے تو عیسائیوں کے ایک بوڑھے پادری نے کہا, اے نادانو, کس کو تم نے مباہلے کے لیے بلا لیا؟ اگر اس رسول نے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک تمہاری نسلیں باقی نہیں رہیں گی. اور مجھے میرے مصطفیٰ کے اس مباہلے کی برکت سے یقین ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کی نسبت میرے ساتھ موجود ہے, میرے پیر و مرشد کی نسبت میرے لیے کافی ہے. انشاءاللہ العزیز مباہلے کے لیے فقیر حاضر ہوگا. جواب آ جائے, اے سنی مسلمانوں انتظار کرو, اب لڑائی آر پار کی ہو جاتی. دیکھا جائے گا کس کا دین حق ہے, کس کی کتاب حق ہے, کس کا رسول حق ہے. اسی بات پر خاتمہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.